अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शाम दुनिया सहर तेरा चेहरा, शाम दुनिया सहर तेरा चेहरा, दिल की उम्मीद दिल रुबा चेहरा। अजनबी कारवान हस्ती में, अजनबी कारवान हस्ती में रहनुमा तेरा आशना चेहरा। नूर का रोशनी का मंबा है मेरे आका का जां फिजा चेहरा। और चार सू जुल्मतों का डेरा है, चार सू जुल्मतों का डेरा है, अब दिखा दीजिए वद्दुहा चेहरा। और तिश्नगी दिल की सैराबी, तिश्नगी दिल की सैराबी, दिल की दौलत है दिल कुशा चेहरा। और आका मुजरिम तुम्हारा रोज़े हशर, आका मुजरिम तुम्हारा रोज़े हशर कैसे दिखलाएगा सिया चेहरा। और है जो खालिक हसीन चेहरों का, है जो खालिक हसीन चेहरों का, उसके चेहरे का आईना चेहरा। और तेरे अमजद का चेहरा रोशन हो, तेरे अमजद का चेहरा रोशन हो, ये भी देखे जो नूर का चेहरा। नाजरीन, ज़ाविया दुरूद के नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अमजद अज़ीज़ अल-अज़हरी आपको सलाम पेश करता है। ज़ाविया दुरूद यानी दुरूद पाक की महफ़िल, ये है हमारे प्रोग्राम का उन्वान। नाजरीन, आप जानते हैं कि हम जब दुरूद पढ़ते हैं तो जो निस्बत हम दुरूद पाक की करते हैं वो अपने रब के तरफ सीधी निस्बत करते हैं दुरूद की। यानी जिस वक़्त हम कह रहे होते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, उसका मतलब ये बनता है कि ए परवरदिगार, ए अल्लाह, मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेज। हम ये नहीं कहते उसल्ली अला मुहम्मद कि मैं दुरूद भेजता हूँ मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। तो इसका बुनियादी मतलब क्या है? उलमाए कराम ने इस बारे में बड़ी नफीस बहसें की हैं। तो जो बात खूबसूरत है इस ज़िमन में वो ये है कि हम बहसियत उम्मत होने के नाकारा, नाहंजार और इस काबिल नहीं कि अपनी तरफ दुरूद की निस्बत करते हुए आका अलैहिस्सलाम के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार करें, बल्कि हम निस्बत नबी रहमत अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ने की अल्लाह तबारक व तआला की तरफ कर देते हैं, ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपके एज़ाज़ और आपकी इज़्ज़त व करामत और आपके मर्तबे के मुताबिक आप पर दुरूद भेजे। हमारे पास कॉलर मौजूद हैं, आपकी कॉल भी लेते हैं और साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू भी जारी रहेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं दुरूद शरीफ पेश करना चाहता हूँ। जी आपका इसमें गिरामी मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल साहब, आप मैं कहाँ पेरिस से? से बोल रहा हूँ। कहाँ से? पेरिस से। पेरिस से। जी, क्या आप हदिया पेश करेंगे? हाँ जी, 8000 दुरूद शरीफ, 8000 दुरूद शरीफ, माशाअल्लाह। और 7100 कलमा शरीफ। 7100
7100 کلمہ شریف. اور میرے لیے اور میری وائف کے لیے دعا کرنا کہ میری وائف 6 ماہ سے بیمار ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد میرے پہ قرضہ ہے وہ جلد سے جلد اتر جائے. اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد شفا عطا فرمائے اور شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور آپ کو درود شریف پڑھنے کی مزید سے مزید تر ہمت عطا فرمائے. تو بچوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ سب اللہ کی راہ پہ صحیح طرح پڑھیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طریقے سے جو پریشانیاں یا دور فرمائے اللہ تعالیٰ. آمین. انشاءاللہ درود شریف کے حوالے سے اقبال بھائی آپ جانتے ہیں نا کہ اگر اس کی کثرت کی جائے اور اس کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو سارے غم اور دکھ دور ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے آپ کے جملہ مسائل حل کرے، آپ کی مسز کو جلد از جلد صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے، اور بچوں کو دین متین کا صحیح محافظ بنائے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلنے والا بنائے. ناظرین، ہم بات کر رہے تھے اپنے درود پڑھنے کے حوالے سے کہ ہم جب درود پڑھتے ہیں تو ہماری درود پڑھنے کی نسبت سیدھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، نہ کہ ہم اپنے تئیں اپنے طور پر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں. جو ہم درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو بھی اس کے صیغے ہیں، چاہے وہ درود ابراہیمی ہو، چاہے ہم یہ کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے اللہ تو سلام اور تو درود بھیج نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی آل پر، اور سلام بھی بھیج، تو اس میں درود پڑھنے کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، لیکن نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں. تو اس میں حافظ عز الدین بن عبد السلام بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم درود پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا جب نسبت اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں تو کیا اس سے مراد یہ ہے کہ ہم سفارش کر رہے ہوتے ہیں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں؟ نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس قابل کہاں کہ ہم نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کریں. ہم امتی ہونے کے اعتبار سے صرف اور صرف یہ ہدیہ پیش کرتے ہیں کہ جو میسج، جو پیغام، جو نعمت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائی بحیثیت امتی ہونے کے، دین اسلام کے طور پر، یہ نعمت اور یہ رحمتیں اور یہ کرم اور یہ فضل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہم پر ہے، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو اس لیے جب ہم حق ہی ادا نہیں کر سکتے تو ہم درود بھیجنے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. تو اس لیے جس وقت ہم درود بھیج رہے ہوتے ہیں ان صیغوں کے ساتھ جو سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہیں کہ اے اللہ تو سلام بھیج، اے اللہ تو درود بھیج، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کو پہچانتا ہے، حق کو جانتا ہے، اور وہی وہ ذات ہے کہ جو درود جب اس کے نام کے اعتبار سے اس کا نام لیتے ہوئے درود بھیجا جائے تو درود مکمل ہو جاتا ہے. غالب نے اسی بات کی طرف اشارہ اپنے خوبصورت شعر میں کیا تھا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد اس، کہ اے غالب ثنائے خواجہ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا رب پر چھوڑ دے، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ صحیح طور پر جانتی ہے. تو پھر اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم رب درود بھیج رہا ہوتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے، اور جب فرشتے درود پاک بھیجتے ہیں اس سے کیا مراد ہے، تو اس بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو مقام محمود پر فائز کرنا ہے، شفاعت کا تاج آپ کے سر پر پہنانا ہے، تاکہ امت محمدیہ علیہ افضل الصلوات و تسلیمات جو ہے آپ کے فیض سے،
آپ کے شفاعت کے مرتبہ سے شاد کام ہو اور جنت میں داخل ہو۔ اور جو فرشتوں کا درود پڑھنا ہوتا ہے وہ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں دعا کرنا ہوتا ہے کہ جو رب عظیم آپ کو مقام محمود پر فائز فرمانے والا ہے وہ دعا قبول ہو۔ اور مومنین کے درود کا مطلب یہ ہے جب ہم درود پڑھتے ہیں یہ چیز ہمارے مد نظر رہنی چاہیے اور ہمیں اس چیز کو اپنے پلو میں باندھ لینا چاہیے کہ جب ہم درود پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمتوں عنایات کا ہم شکریہ ادا کریں، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اتباع ہمارے مد نظر رہے، آپ کی اسوہ حسنہ پر ہم صحیح طور پر عمل کر سکیں۔ یہ ہے بنیادی مقاصد جو درود پڑھتے ہوئے ہمیں مد نظر رکھنے چاہیے۔ آپ کی کالز کے ہم منتظر ہیں، اپنی کال کیجئے، اپنے درود و سلام کے تحائف نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیجئے، اور اگر آپ نے کلمہ طیبہ یا دیگر اوراد و وظائف کیے ہیں تو وہ بھی آپ پیش کریں۔ ہم موجود ہیں، ڈائریکٹ لائن پر بھی آپ فون کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ای میل بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکسٹ کریں تو وہ بھی آپ کو میسر ہے۔ جو بھی سہولت آپ لینا چاہیں اس کے مطابق آپ پیش کر سکتے ہیں۔ سامعین، ایک اور بات جو ہمارے مد نظر رہنی چاہیے درود پاک پڑھتے ہوئے، اور جیسا کہ ہم نے پچھلی نشستوں میں بھی اس بارے میں عرض کیا ہے، وہ یہ ہے کہ درود پاک پڑھتے ہوئے ہمیں یہ چیز اپنے ذہن میں اور دل و دماغ میں راسخ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کیسے درود پڑھتے ہوئے اپنا تعلق نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر کر سکتے ہیں، کیونکہ اس تعلق کو مضبوط کرنا ہی ہمارا بنیادی مقصد اور بنیادی منزل ہماری ہونی چاہیے کہ یہی کام ہے ایسا جو کرنے کا ہے۔ اور امت اسلامیہ کے شروع سے تاریخ اسلامی کے آغاز سے لے کر آج تک جو بھی صلحائے امت اور علماء امت اور بزرگان دین تھے وہ درود شریف پڑھتے ہوئے ایک خاص ذوق و شوق کا مظاہرہ کرتے تھے، ایک خاص ان کے اندر کیفیات طاری ہو جاتی تھیں، اور یہ کیفیات ایسی تھیں کہ دوسرے لوگ ان کے چہروں سے پہچان لیتے تھے کہ یہ فرد ایسا فرد ہے جو درود شریف پڑھنے کی وجہ سے دوسروں سے ممتاز ہے۔ درود پاک کے حوالے سے ہم نے پچھلی محفلوں میں اس بارے میں بھی گفتگو کی کہ اس سے انسان کی نفسیات پر کیا مثبت اثرات پیدا ہوتے ہیں، کیسے درود پڑھنا ہمارے ارد گرد کے ماحول، ہمارے معاشرے کو بہتر کر دیتا ہے۔ پھر ہم نے اس چیز پر بھی گفتگو کی کہ کیسے نعت گوئی جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب کرنے کا موجب بنتی ہے۔ ساتھ ساتھ ہم نے بہت سارے ان واقعات کا بھی ذکر کیا جس میں نعت گو شعراء حضرات کو نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے درود پاک کو اپنا شعار بنایا، آخرت میں ان کی شفاعت نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے کی شفاعت ان کو نصیب ہوئی۔ علماء کرام یہاں تک کہتے ہیں کہ ان اول الناس بشفاعت النبی علیہ الصلاۃ والسلام واحقہم بتقدیرہ واخصہم بعنایتہ یوم القیامت اکثرہم صلاۃ علیہ، یعنی نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق شخص وہی ہے، اور سب سے زیادہ عنایت بھی اس پر کی جائے گی، سب سے زیادہ کیئر اس فرد کی جائے گی جو قیامت کے دن جو نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام پر زیادہ درود پاک پڑھتا رہتا تھا۔ وَأَن يَعْمَلُوا بِشَرِيعَتِهِ وَيَتَمَسَّكُوا بِسُنَّتِهِ، اور اس بارے میں ضروری یہ ہے کہ وہ فرد اس کے ساتھ ساتھ شریعت پر بھی کامل طور پر عمل کرتا رہے اور آپ کی سنتوں کا بھی پیروی کرنے والا ہو۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کو نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت بھی
ملے گی اور وہ آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق ٹھہرے گا۔ اس بارے میں بے شمار احادیث ہیں جو کہ مختلف ائمہ سے مروی ہیں۔ آج کی نشست میں ہم یہی کوشش کریں گے کہ ان احادیث کو عربی نصوص کے ساتھ پیش کریں اور ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ آپ درود پاک کی لذت سے شاد کام ہوں اور ساتھ ساتھ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے فرمودات، اپنی احادیث میں درود پڑھنے والے کا کیا مرتبہ ہے اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ امام احمد اور نسائی نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث ذکر کی ہے کہ ایک روز نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے اور آپ کا چہرہ انور جو کہ ہمیشہ ہی روشن و منور اور تاباں و فرحاں رہتا ہے، اس دن کچھ زیادہ ہی تاباں تھا۔ اور جب آپ جانتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس شاداں و فرحاں ہو تو صحابہ کرام کے چہروں کی کیا بات، وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ کر ہی شاداں و فرحاں ہو جاتے تھے۔ تو آپ کے چہرہ انور پر جو خوشی اور کیف اور جو روشنی دیکھ کر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بہت خوش و خرم نظر آ رہے ہیں۔ تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اجل اتانی آتی من ربی عز وجل، ہاں آج معاملہ کچھ ایسا ہی ہے، میرے رب کی طرف سے آنے والا آیا، یعنی فرشتہ جس مراد جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، وہ آئے اور انہوں نے کہا فقال من صلی علیک من امتک صلاۃ کتب اللہ بہا عشر حسنات، کہ آپ کی امت میں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے اگر کسی نے ایک بار آپ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں، 10 حسنات جو ہے لکھ دے گا۔ یاد رکھیے کہ جب بھی انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے اسلام میں ہے کہ اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب یہاں پر بات جو ہے کہ جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے تو یہ بھی حسنات میں شمار ہوا، تو ایک کے بدلے 10 نیکیاں مل گئیں۔ اب باقی معاملات میں اس سے آگے بات نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر فرمایا وَمَحَا عَنْهَا عَشْرَ سَیِّئَاتٍ، اس بات یہی نہیں رکتی بلکہ اس کے 10 خطائیں، اس کے 10 گناہ بھی ساتھ میں محو کر دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جب درود پاک پڑھنے کی عبادت کی جا رہی ہو تو 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 10 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا وَرَفَعَ لَهُ 10 درجات، اور یہیں پر بات نہیں ٹھہرتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے 10 مراتب، 10 درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے مرتبہ اور یہ ہے مقام اس شخص کا جو درود پڑھتا ہے۔ ایک دفعہ پڑھنے سے کتنی نعمتیں۔ یہ ایک کالر موجود ہے ہمارے ساتھ، ناظرین بات پھر جاری رہے گی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے مزاج ہیں بھائی؟ کیسے جناب علامہ صاحب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک آپ کی دعا سے۔ جناب میں بریڈ فورٹ سے بول رہا ہوں، عبدالستار صاحب۔ جی کیسے مزاج ہیں جناب؟ دعا ہے آپ کی، خیریت سے؟ آپ ماشاءاللہ سے ریگولر کالر ہیں ہمارے۔ جی جناب، آپ کا آنا جو 2 لاکھ درود شریف پیش کرنا چاہتا ہوں حضور پاک کی بارگاہ میں۔ جی 2000 درود پاک، سبحان اللہ۔ 2 لاکھ درود پاک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، آپ کی ہمتوں میں اضافہ فرمائے۔ اور یاد رکھنا جناب۔ جی بہت شکریہ عبدالستار صاحب۔ ناظرین عبدالستار صاحب ریڈ فورٹ سے تھے، 2 لاکھ بار انہوں نے درود پاک پڑھنے کا ہدیہ جو ہے پیش کیا ہے، اور یہ ہمارے ریگولر کالر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہمتیں اور ان کے حوصلوں میں جو ہے اضافہ فرمائے۔ جس محبت اور لگن سے یہ درود پاک پڑھتے ہیں، ہم سب کے لیے یہ قابل تقلید عمل ہے، اور ان کو بھی اور ہمیں بھی نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے شاد کام کرے۔ تو جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے درود پاک پڑھنے کی
اور اس بارے میں جو مروی احادیث ہیں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات ان کے حوالے سے، تو میری یہی خواہش ہے کہ مزید آپ کو جو ہے احادیث سنائی جائیں تاکہ آپ کے دل بھی احادیث سن کر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ہمکنار ہوں، اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے اس حدیث پڑھنے کا ثواب بھی ساتھ شامل ہو جائے، کیونکہ حدیث پاک کو پڑھنا، انہی کلمات کو دہرانا جو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے ادا ہوئے تھے، یہ بھی باعث ثواب اور باعث افتخار ہے۔ تو ایک اور حدیث ہے کہ وان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے یہ حدیث، وہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ ملائکتہ سیاحین یبلغونی من امتی السلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو مقرر کر رکھا ہے جو کہ پوری دنیا کا چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک اور کالر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سسٹر، کیسے ہیں آپ؟ ہیں جی، شکر الحمدللہ۔ آپ کا جو ٹی وی آن کیا ہے تو زاویہ درود دیکھ کے تو بہت خوشی ہوئی ہے۔ تو 31,000 پلیز بھائی میری طرف سے۔ 31,000 سبحان اللہ۔ جی 31,000۔ جی جی، اللہ تبارک و جی تعالیٰ تو پلیز مجھے اور میری فیملی کو، اسپیشلی میرے بچوں کے لیے بہت دعائیں، اور پھر انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ پڑھتی رہوں گی اور آپ کو لکھواتی رہوں گی۔ بہت شکریہ، بہت میرا نام کوثر ہے، میں لندن سے بات کر رہی ہوں۔ کوثر لندن سے۔ جی بہت اسپیشل دعاؤں میں بھائی مجھے اور میرے بچوں کو، میری فیملی کو یاد رکھیں۔ ضرور ضرور سسٹر، بہت شکریہ فون کرنے کا۔ 31,000 بار جو ہے وہ درود پاک کا تحفہ بھیجا ہے ہماری بہن کوثر نے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے، اور ایک ہی دعا ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے ان کو بھی اور ہمیں بھی۔ جی ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون سا ہے؟ میں محمد فرید بات کر رہا ہوں پیرس سے۔ محمد فرید صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ شکر الحمدللہ۔ جی آپ کیا تحفہ پیش کریں گے آج؟ 50,000 مرتبہ درود شریف۔ 50,000 دفعہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرید صاحب، یہ کیسے آپ نے 50,000 کتنے دنوں میں آپ نے پڑھا؟ یہ 2 ہفتے میں۔ 2 ہفتے میں؟ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے۔ تو 2 ہفتوں میں اتنا زیادہ درود کیسے آپ نے کیسے مینج کیا؟ کچھ بتائیں گے ہمیں؟ میں تقریباً صبح کی نماز کی دفعہ 2500 مرتبہ پڑھتا ہوں، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی 2500 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ 2500 مرتبہ؟ جی۔ اچھا اچھا اچھا، تو یہ کتنا وقت آپ کو لگ جاتا ہے اس میں پڑھنے میں؟ بس 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور بھی وظیفہ ہوتا ہے، تھوڑا سا وہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اچھا اچھا، چلیں۔ اور کبھی اگر ہمارے ناظرین کے لیے جو ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، کچھ خاص کیفیات جو ہوئیں آپ پر پڑھتے ہوئے، کیا محسوس کرتے ہیں؟ کچھ بتانا چاہیں گے آپ؟ نہیں، مہربانی۔ اچھا چلیں، محمد فرید صاحب بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین، یقیناً جو فرد بھی درود پاک پڑھتا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ اس کو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی ہوتی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ہم کتنا دل اپنا وہ اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، کیسے ہم اپنے جذبوں کو، اپنے عقیدتوں کو اور اپنی محبتوں کو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم درود پاک تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن کا جو سفر ہے کسی اور سمت ہوتا ہے، تسبیح تو چل رہی ہوتی ہے، لیکن دماغ جو ہے کبھی کسی کاروبار حیات میں لگا ہوتا ہے، کبھی سوچیں کچھ ایسے رستوں پر ہوتی ہیں جو ہمارے لیے مشکل ہوتے ہیں، ہمارے جو ہے وہ مقاصد میں سے ہوتے ہیں، لیکن تسبیح چل رہی ہوتی ہے۔ اگر ایسا جو ہے وہ درود پاک پڑھا جائے تو وہ درود پاک تو ہوگا، یقیناً اس کا ثواب بھی ہوگا، کیونکہ زبان سے تو وہ کلمات نکل رہے ہیں، لیکن حضوری کی کیفیت اس سے پیدا نہیں ہوتی۔ تو حقیقت یہ ہے
کہ جب ہم درود پاک پڑھیں تو ہمارا دل، دماغ اور زبان یہ تینوں ایک نقطے پر مرتکز ہونے چاہیے۔ اگر دل کی کیفیات دل کسی اور کو دیا ہو، دماغ میں سوچیں کچھ اور ہوں اور زبان سے کلمات کچھ اور نکل رہے ہوں تو یہ تکون نہیں محبت کی بنتی۔ تکون جب محبت کی بنے گی وہ اسی صورت میں بنے گی جب تینوں جو اس مثلث کے تینوں جو زاویے ہیں وہ برابر ہوں۔ تو جب دل بھی موجود ہو، دماغ بھی موجود ہو اور اس کے ساتھ ساتھ زبان بھی کام کر رہی ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، انسان اشک بار ہو جاتا ہے اور دل نرم ہو جاتا ہے، اور دل جب نرم ہوتا ہے تو یہی حاضری کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ ندامت اور محبت میں اور ہجر و فراق میں نکلے ہوئے آنکھوں سے جو بھی آنسو ہوتے ہیں وہ بارگاہ نبی میں بھی قبول ہیں اور بارگاہ الہی میں بھی قبول ہیں۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے گرے جو قطرے تھے جو میرے ارکے انفعال کے، کہ میرے جو ندامت کے آنسو گرے تو بارگاہ خداوندی میں وہ اتنے قبول کیے گئے کہ وہ موتی بن گئے، اور شان کریمی یعنی رب ذوالجلال نے ان کو موتیوں کی طرح قبول کیا، کیونکہ توبہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ آنکھوں سے اس کے آنسو ٹپک پڑیں۔ تو یہ ایک بات ہے کہ جب ہم درود پاک پڑھیں تو ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے کپڑے پاک ہوں، ہمارے جو انواع و اطراف کی جگہ ہے وہ پاک ہو، ہمارا جس جگہ پر ہم بیٹھے ہوں وہ پاک ہو، شعوری طور پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ پاک ہوں۔ یقیناً کچھ احباب یہ بھی کہیں گے کہ کیا ضروری ہے کہ درود پاک پڑھنے کے لیے ہم باوضو ہوں؟ تو کوئی شرط نہیں فقہاء کرام اور علماء کرام اس میں لگاتے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ محبتوں کے رشتے ہیں۔ محبت اور تعلق اسی وقت مضبوط ہوتا ہے جب دل، دماغ، روح، جسم اور ارد گرد کا ماحول سب پاک ہو۔ تو اس حضوری کی کیفیت کو پیدا کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میری ماما 6 مہینوں سے بیمار ہے، ان کے لیے دعا کرنا، اور ہم نے 800 دفعہ کلمہ شریف پڑھے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا کلمہ پڑھنا قبول کرے، آپ کی ماما کو جلد از جلد صحت اور تندرستی عطا کرے۔ بہت درود شریف پڑھا ہے، درود شریف پڑھا 800 دفعہ درود شریف۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے، 800 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھا۔ بہت شکریہ فون کرنے کا، بہت شکریہ۔ چھوٹا بچہ فون کر رہا تھا۔ جی ہمارے پاس ایک اور کال ہے پاکستان سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بول رہے ہیں؟ میں مصباح بات کر رہی ہوں پاکستان سے، مصباح نرین۔ جی جی مصباح کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ کیا پڑھا آپ نے؟ جی جی آپ بتائیں گی کہ آپ کیا ہدیہ پیش کرنا چاہیں گی؟ کیا کتنی دفعہ آپ نے بالکل ٹھیک ٹھاک۔ میں آپ کی پروگرام میں 5000 درود شریف، 5000 درود شریف، اور اس کے ساتھ جو ہے نا، جی 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 ہم سن رہے ہیں آپ کی بات۔ لگتا ہے کہ جی آپ بات ہیلو، لگتا ہے کچھ فنی اس میں خرابی ہے، تو پاکستان سے 5000 دفعہ درود پاک کا تحفہ ہمیں موصول ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے۔ تو
ناظرین ہم بات کر رہے تھے درود پاک کے حوالے سے اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث وارد ہوئی ہیں اس زمن میں آپ کی خدمت میں ہم ان کو بھی پیش کر رہے تھے. جی ہمارے پاس ایک اور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مصباح کی سسٹر صفیہ بات کر رہی ہوں. جی صفیہ. ہاں جی بتائیے کیا آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. اچھا تو آپ کیا پیش کریں گی؟ 5000 پر جی 2 قرآن پاک ہے. 2 قرآن پاک. جی ہاں جی اور ساتھ میں نا 5000 دفعہ درود شریف ہے. جی اور 1000 دفعہ درود تنجینا ہے. درود تنجینا. ہاں جی جی چلیے بہت آپ نا ہمارے لیے خصوصی دعا کیجیے گا. اللہ تبارک و اور تعالی. سارے گھر والے ہمارا آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں سارے. بہت شکریہ صفیہ فون کرنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر آپ کے گھر والوں پر امن و سلامتی بھیجے اور آپ کے جملہ معاملات اور سب کو آسانی فرمائے اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے. کال کرنے کا بہت شکریہ. جی ناظرین ایک اور حدیث شریف آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اور یہ حدیث شریف جو ہے امام احمد نے اس کو ذکر کیا ہے. ایک اور کال ہمارے پاس موجود ہے, ہم پہلے کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ جی میں شاہد بول رہا ہوں گریس سے. شاہد گریس سے. جی شاہد. ہاں جی یونان سے. اچھا شاہد بھائی کیا پیش کریں گے آپ؟ میں نے 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے. 10,000 بار درود پاک. جی اللہ تبارک و تعالیٰ. مہربانی شکریہ. بہت شکریہ شاہد صاحب فون کرنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا درود پاک پڑھنا قبول فرمائے. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے آپ کو شاد کام کرے اور آپ کے جملہ مسائل کو آسان فرمائے. ناظرین اسی ذوق و شوق سے آپ کال کرتے رہیں. ہم آپ کی کال جو ہے وہ لیں گے اور آپ کے پڑھے ہوئے درود پاک کو ہم لکھ رہے ہیں. انشاءاللہ بارگاہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ مقبول ہیں کیونکہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان جو ہی زبان سے کلمات ادا کرتا ہے بارگاہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اس کی پذیرائی اور اس کی قبولیت ہو جاتی ہے. تو ہم بھی اس پروگرام کے توسط سے آپ کے پڑھے ہوئے درود کے ذریعے سے ثواب میں شریک ہو رہے ہیں. آپ میں سے جو فرد بھی یہ پروگرام دیکھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر رہا ہے یا اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہے یا پروگرام دیکھتے ہوئے اگر وہ درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کا ثواب یقیناً اس پروگرام کو پیش کرنے والے اور تکبیر ٹی وی کے جو کمیٹی ہے اور جو انتظامیہ ہے اس کو بھی پہنچتا ہے. اور یہی مقصد ہے اس پروگرام کا کہ ہم اپنے آپ کو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سے قریب تر کریں درود پاک کے پڑھنے کے ذریعے سے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کے ذریعے سے. تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا حدیث پاک اور حدیث یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام, کہ کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو کہ مجھ پر سلام بھیجتا ہے یعنی درود و سلام کے نذرانے بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت میری روح کو میرے جسم میں بھیج دیتا ہے اور جس وقت میری روح میرے جسم میں آتی ہے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. ناظرین اس سے بڑی کیا بات ہوگی ایک امتی کے لیے کہ اس کے پڑھے ہوئے درود پاک کی وجہ سے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام درود پاک سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ انسان جس وقت درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے جوابی طور پر درود پڑھتا رہتا ہے, اس کی بخشش کا سامان کرتا رہتا ہے, اس کی حفاظت پر مامور ہوتا ہے, اس پر رحمت نازل کر رہا ہوتا ہے. اور نبی رحمت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اب اس فرد پر ہے کہ زیادہ پڑھے یا کم پڑھے. اگر زیادہ پڑھے گا وہ فرشتہ اپنی ڈیوٹی پر مامور ہے, وہ اپنا کام
کرتا رہے گا اس پر رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی، اس پر برکات کا نزول ہوتا رہے گا۔ اگر کم پڑے گا تو ڈیوٹی دینے والے تو بہت سارے لوگ ہیں، کسی اور کی ڈیوٹی لگ جائے گی، وہ درود پڑھ رہا ہوگا، فرشتہ اس کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو درود پڑھے گا اس کے لیے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک اور حدیث شریف جو ہے وہ اسی باب میں ذکر کی گئی ہے، اور یہ حدیث شریف مروی ہے ابن ابی قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھتا ہوں اور نماز کے بعد جو ہے میں آپ پر درود پاک بھی پڑھتا ہوں، آپ بتائیے کہ کتنا میں درود پاک آپ کی ذات بابرکات پر پڑھا کروں؟ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ما شئت، جو تو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے پڑھ، جتنا ممکن ہے آپ سے پڑھیے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ رب، 1/4، اگر میں 1/4 پڑھوں تو کیا یہ میرے لیے کافی ہے؟ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ما شئت وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، ہاں جیسے تمہاری مرضی، شرط نہیں، جیسے تمہاری مرضی۔ لیکن اگر ساتھ میں فرمایا ما شئت، لیکن اگر ان زدت فہو خیر، لیکن اگر تم نے اس سے زیادہ کر لیا تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ گویا 1/4 پڑھنا نماز میں، نماز کے بعد جب دعا مانگتا ہے انسان، دعا میں وہ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن زیادہ کر لیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔